अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, अपने उसी मौजू के साथ इस्लामी नुक्ता निगाह जो इल्म नफ्सियात में है और जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम या जिसका फारसी उन्वान दीदगाह रवान शनाख्ती अज निगाह इस्लाम को लेकर हाजिर हुए हैं कि इससे पहले वाले दर्स में हमने डिस्कस किए कमाल के इंसानी कमाल के 5 नज़रियात के सब ने अपने अपने फ़लसफ़ी उसूलों के तहत कमाल इंसान को बयान किया कि कमाल इंसान हमारी निगाह में क्या है। इसके बाद हमने नतीजा दिया कि इंसान का कमाल यानी ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अंजाम दे, अहसन तरीके से अपनी मसूलियत को अंजाम दे, अपने कामों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार करे, अपने अहद व पैमान और अपने वादे की वफा करे। और इसके बाद हमने बताया कि अपने नुक्ते ज़ाफ़ या वीक पॉइंट्स को एक एक करके ख़त्म करे। ये इंसान का कमाल है। इसके बाद अंगीज़े कमाल के ज़हूर की हमने 7 निशानियां बताई। हमने कहा कि अंगीज़े कमाल इंसान के अंदर कैसे मुशाहिदा होगा। इन 7 निशानियां या 7 सूरतों की मदद से अंगीज़े कमाल इंसान के अंदर आएगा कि उसको डिटेल के साथ कल के दर्स में हमने डिस्कस किया। हमने आज जो बहस करनी है वो है लज्जत। लज्जत मादी हो या मानवी, अंगीज़े लज्जत जो कि तीसरा असली तरीन अंगीज़ा है नफ्स का, कि हमारी बहस वही नफ्स के 3 असली अंगीज़ों के लिए है कि उसमें से पहला बका था, दूसरा कमाल और तीसरा था लज्जत। तो बका और कमाल को किसी हद तक हमने कवर किया और आज हम बहस करेंगे लज्जत पर। लज्जत मादी कि हमने इससे पहले बताया कि लज्जत यानी इंसान खुशी का तालिब होता है, खुशहाली और राहती का तालिब होता है और दर्द और रंज और अलम और नाराहती से फरार करता है। इसको कहते हैं लज्जत। हालांकि ये लज्जत मादी चीज़ों से भी हासिल होती है और मानवी चीज़ों से भी हासिल होती है कि यहाँ हम 4 इक़साम यानी अंगीज़े असली है लज्जत और फिर इसके नीचे सेकेंडरी अंगीज़े हैं और वो 4 किस्म के अंगीज़े हैं कि लज्जत के नीचे हैं या जिनके ज़रिए इंसान लज्जत को हासिल करता है। उनमें से एक है अंगीज़ा ग़ज़ा यानी तग़ज़िया। यही जो ग़ज़ा या खाना पीना है इंसान की बदन की ज़रूरत है, इसको हम कहते हैं अंगीज़ा ग़ज़ा, जिससे इंसान लज्जत उठाता है। दूसरा है अंगीज़ा जिनसी। अंगीज़ा जिनसी इंसान के अंदर फितरी तौर पे रखा गया है और जिसका उन्वान भी लज्जत है, लज्जत उठाना, अंगीज़ा जिनसी। इसके बाद है लिबास और मस्कन। मस्कन यानी वही घर का होना या एक छत का होना या 4 दीवारी जहां पर इंसान जिंदगी बसर करे और राहत हो, राहती में हो, खुशहाली में हो, क्योंकि जब वो खुशहाली में होगा तो वो उसके लिए लज्जत आवर होगा। लिबास यानी कपड़े, कपड़े पहनना, कपड़े खरीदना, ये लिबास और मस्कन ये दोनों भी अंगीज़ों में शुमार होते हैं कि लज्जत की तरफ सौंप देते हैं। इसके बाद चौथा है ज़रूरत मरकब। मरकब को आप पुराने ज़माने में शुतुर और ऊंट और घोड़े और गधों के ज़रिए वसीले नकलिए या सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, यानी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ। आज के उन्वान ले लें आप, गाड़ी या कोई भी ऐसा वसीला जिसके ज़रिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर मुसाफरत कर सके या अपने वसाइल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सके। वसीला ये नकलिए या हमलो नकल करने का वसीला, हम इसको गाड़ी की मिसाल लेते हैं। मरकब यानी आज के दौर में मरकब यानी गाड़ी। तो ये 4 किस्म के जो अंगीज़े हैं लज्जत के, जो लज्जत देते हैं इंसान को, इस पे थोड़ी सी डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे कि पहला अंगीज़े ग़ज़ा यानी खाना पीना। आप ये देखिए कि खाना पीना इंसान के बदन की और हयात की ज़रूरी तरीन और मुहिम तरीन और असासी तरीन बुनियादों में से है। यानी एक इंसान अगर चाहता है कि वो अमल को अंजाम दे, एक इंसान अगर चाहता है कि वो एक अमल को, एक रफ्तार को, एक बिहेवियर को
وجود میں لے کر آئے تو اس کے لیے بدن میں انرجی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ انرجی کسی چیز سے نہیں آتی سوائے غذا کے، یعنی کھانے اور پینے کے ذریعے. اور یہی کھانا پینا انسان کے لیے لذت آور بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھوک کی حالت میں انسان کے بلڈ سیلز یا انسان کے بہت سارے دماغی پرزے صحیح کام نہیں کرتے، یعنی خون رسانی، یعنی بہت سارے ایسے انسان کے بدن میں نکات ہیں کہ وہ اگر صحیح طرح سے کام نہ کریں تو انسان نہ صحیح طرح سے سوچ سکتا ہے، نہ صحیح طرح سے سمجھ سکتا ہے، اور بالآخر صحیح طرح سے عمل بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہاں پر انگیزے غذا انگیزے بقا کے ساتھ ہے، کہ ہم نے پہلے بتایا انگیزے بقا کے موجود زندے کے لیے، ایک زندہ انسان کے لیے انگیزے بقا ہونا لازمی ہے تاکہ یہ اپنی جان کو حفاظت بخش سکے، یعنی یہ اپنی جان بچا سکے، حفاظت کرے اپنی جان کی. تو یہ انگیزے غذا لذت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسانی حیات کی بقا کے لیے بھی. تو یہاں پر بقا اور لذت دونوں اسی کے سائے میں ہے کہ انگیزے لذت ہے. قرآن کریم میں متعدد آیات میں خداوند تبارک و تعالی ہمیں تشویق دلاتا ہے، ہمیں شوق دلاتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، یعنی جو خدا نے نعمتیں آپ کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور پیو، یعنی طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ. اور ایک جو نکوہش یا اعتراض کیا ہے وہ ہے بغیر دلیل کے کسی چیز کو نہ کھانا یا کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لینا. یہ دو طرح کی مجموعہ آیات ہے قرآن میں ہمارے پاس، جو ایک گروپ ہمیں کھانے کی اور پینے کی طرف اور حلال اور طیب غذا اور پاکیزہ غذا کھانے کی طرف تشویق کرتا ہے، اور دوسرا گروپ ہے آیات کا وہ ہمیں یہ نقطہ سمجھاتا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے وہ خود پر حرام نہ کرنا. اس کے بعد جب ہم کہہ رہے ہیں کہ غذا انسان کا لذت کے لیے ضروری ہے اور انسان کی اساسی ترین ضرورت ہے، تو یہاں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ فوڈ ہائیجین، یعنی وہ فاسد غذا ہم نے نہیں کھانی ہے جس کا ہمارے بدن پر اور ہماری روح اور روان پر منفی اثر ہوتا ہے. یعنی غذا، ہر دکھنے والا کھانا اور ہر دکھنے والا مشروب یا پانی یا شربت وہ ممکن ہے فاسد ہو چکا ہو، وہ ممکن ہے ایکسپائرڈ ہو چکا ہو. یعنی یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ غذا کو جو ہم نے میل کرنا ہے، جو ہم نے استعمال کرنا ہے اور اپنے بدن کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، وہ کن مرحلوں سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے. یعنی یہ چیز فوڈ پوائزن اور اس طرح کی ڈیفرنٹ بیماریاں انسان کی روح کے لیے بھی مضر ہیں اور بدن کے لیے بھی مضر ہے، کیونکہ دونوں کا آپس میں ارتباط ہے. تو جب بدن بیمار ہوگا تو اس کے اثرات دماغ پر، روح اور روان اور نفس پر بھی اثر ڈالتے ہیں. یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اساسی ترین انگیزہ بقا کے لیے اور لذت کے لیے کہ خدا نے خود تشویق دلائی ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور آپ پانی پئیں، تو یہ ماہ رمضان کے روزے میں اور یہ جو مسلمانوں میں واجب اور مستحب روزے ہیں کہ جن میں امساک کرنا پڑتا ہے، جن میں آپ کو کھانے پینے سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے معینہ مدت تک، تو یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ جس قرآن کی آپ بات کر رہے ہیں یا ہم جس قرآن کو مانتے ہیں اور اس کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، جب وہ قرآن ہمیں تشویق دلاتا ہے کہ کھاؤ اور حلال اور پاکیزہ کھاؤ، تو یقین جان لیں کہ وہی قرآن آپ کو روزے کی طرف بھی تشویق دلا رہا ہے. اور روزے اس وقت تحقیقات، اس وقت روان شناسی اور سائیکالوجسٹ کی دنیا میں یا وہ لوگ جو زیستی اور نیچرل سائنٹیفک علوم کی طرف رغبت رکھتے ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہی روزے، یہ 29-30 دن کے روزے، یہ بہت ہی کنیکٹڈ ہیں اور مثبت اثرات ڈالتے ہیں انسان کے روان پر، اس کے نفس پر اور اس کی قدرت پر. واحد ترین دلیل جو ہم دے سکتے ہیں وہ یہی کہ یہی قرآن جو آپ کو کھانے پینے کا حکم دے رہا ہے، یہی قرآن اور خدا آپ کو روزے رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے. اور اس کے پیچھے بہت سارے عقلی، تجربی اور مسائل پوشیدہ ہیں
यानी खुदावंद नहीं हो सकता कि कोई ऐसा हुक्म हमें दे जो इंसान के लिए मुज़िर हो। सबसे बड़ा जो हम फायदा देखते हैं रोजे रखने के पीछे या खाने पीने से हाथ उठाने के जरिए, वो ये है कि हम एक गलबा और हाकमियत पैदा करते हैं शहवात गज़ा से। यानी इंसान का नफ्स इतना कुदरतमंद होता है जब ये अपनी गज़ा और खाने पीने की चीज़ों से हाथ उठा ले, यानी इतनी हाकमियत इंसान के नफ्स की उसके अमल आज़ा जवारे पर हो जाए कि वो गज़ा पर या खाने पीने से हाथ उठा ले, तो फिर ये बाकी शहवात से भी हाथ उठा सकता है और कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक तरह की मश्क कह लें जो गलबा और हाकमियत है नफ्स की अमल के बारे में, क्योंकि हमने बताया कि हर अमल की जड़ नफ्स है। तो फिर ये नफ्स रोज़ा कवी करता है नफ्स को, और इसी नफ्स से फिर फरमान जारी होते हैं। इसी फरमान के तहत असर जो इंसान खाने पीने से या शहवात गज़ा, जो खाने पीने की शहवत है, उससे हाथ रोक ले, तो बहुत मुमकिन है कि ये बाद में आने वाले मराहिल में शहवत जिनसी और लिबास और मस्कन और गाड़ी और दुनिया के मुख्तलिफ तजम्मुलात से भी अपने नफ्स को रोक पाए। यहाँ पर गज़ा जो खाने पीने से जो हाथ उठाते हैं, बाज़ औक़ात मानवी अखलाकी फ़ज़ाइल को कस्ब करने के लिए, यानी यही सैर व सुलूक के उलमा आपको एक चार्ट देते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। और कुछ लोगों को देखा है कि वो गोश्त से, मीट से परहेज करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये मीट जो है वो शहवत को भड़काता है, और इस तरह का एक चार्ट देते हैं आपको, और जिससे इंसान वक्ती तौर पर गज़ा से या बहुत सारी मामूल की गज़ा से हाथ उठा लेता है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान और खुमियाजा ये होता है कि इंसान के अंदर एक इख्तिलाल है, वो इख्तिलाल बी इश्तिहाई कहते हैं, यानी इश्तिहा का ना होना, यानी खाने पीने की तरफ रग़बत का ख़त्म हो जाना। ये इख्तिलाल और बीमारी इंसान की तरफ बढ़ती है, और ये बीमारी ही जड़ बनती है बहुत सारी जिस्मी और रूहानी और रूही बीमारियों की। तो हम यहाँ पर तौसिया करेंगे, मशवरा देंगे कि बगैर किसी मुतखस्सिस के, बगैर किसी स्पेशलिस्ट के आप इस तरफ या खाने पीने से हाथ उठाने की तरफ, हत्ता फ़ज़ाइल अखलाकी हों या हत्ता आप मानवी फ़ज़ाइल हासिल करना चाह रहे हों, मगर बगैर ब्लड टेस्ट के, बगैर मुतखस्सिस की इजाज़त के, यानी आपके बदन की ज़रूरतें अगर खाना है और उस खाने को ना खा के आप बीमार हो जाएंगे या आपके अंदर इख्तिलाल पैदा होगा, तो वो काम हरगिज़ ना करें। हमेशा मुतखस्सिस की बात सुनें, यानी वो इंसान जो उस फील्ड में माहिर है, या वो इंसान जिसका शब रोज़ उस फील्ड में गुजरता है, उस प्रोफेशन में गुजरता है, आप उसकी तरफ रुजू करें और उससे पूछे बगैर ये खाने पीने से हाथ उठाना मलकात फाजिला है या सैर सुलूक इरफानी है, या अपनी रूह और नफ्स को तज़किया करने के लिए ये जो आपको बताया जाता है कि आप कुछ मुअय्यन चीज़ों से अपना हाथ उठा लें, ऐसी बात किसी मुतखस्सिस से मशवरा किए बगैर अंजाम ना दें। तो ये है अंगीज़े गज़ा जो लज्जत तक इंसान को लेके जाता है। इस इंसान की ज़िंदगी में एक दौरान ऐसा आता है जब वो जिनसी गराइज की तरफ मेल पैदा करता है, यानी यही बुलूग के आसपास का मरहला। ये जिनसी गरीज़ा लज्जत उठाने के लिए फितरी तौर पर इंसान में रखा गया है, मगर हम ये देखते हैं कि इंसान के अमल व आमाल और बिहेवियर और रफ्तार पर इसका गहरा असर पड़ता है। यानी ये असर डालना, ये असर होना, ये चीज़ बता रहा है कि इंसान के लिए ये अंगीज़ा ज़रूरी है। यही अंगीज़ा जिनसी, जब अंगीज़ा जिनसी इंसान के लिए ज़रूरी है और ये इंसान के अमल पर असर डालता है, यानी कैसे असर डालता है। एक शख्स की मिसाल ले लीजिए कि जो दानिशजू है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है और हत्ता हौज़े का स्टूडेंट है, तलबा है, तुल्लाब में से है, और उसके अंगीज़े जिनसी या उसके वो गराइज़ पूरी तरह उभर आए हैं और वो
اسی دوران اپنا تحصیلی سفر اور ایجوکیشنل سفر کو جاری کیے ہوئے. تو یہاں پر متخصصین روان شناسی اور سائیکالوجسٹ، حتیٰ اسلامک سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ انسان جس پر غریزہ جنسی یا انگیزہ جنسی غالب آیا ہوا ہے، یہ انسان درس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. یہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس کا مینٹل اسٹیٹ اس حالت میں نہیں ہے کہ یہ اور کسی طرف توجہ کر سکے. اس سے بہت زیادہ تکلیف اور درد کے ساتھ اور بہت زیادہ زحمتیں اٹھانی پڑیں گی ایک مطلب کو سمجھنے کے لیے. یعنی آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک انسان شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور لیٹ بھی ہو چکا ہے، تو اس کے غریزہ جنسی تو اویلیبل ہے، مگر اس کے پاس شادی کرنے کے ذرائع اویلیبل نہیں ہیں. ایسا شخص جب کسی اعمال میں، کسی رفتار میں یا کسی ایجوکیشنل یا تحصیلی سفر میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پوری طرح اس میں قید نہیں کر پا رہا. اور جب یہ مشورہ کرتا ہے متخصص سے، روان شناس سے، سائیکالوجسٹ سے، تو سائیکالوجسٹ اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے اس وقت تحصیل کرنے سے زیادہ، ایجوکیشن حاصل کرنے سے زیادہ اور کسی فعالیت یا کسی تجاری فعالیت کو کرنے سے زیادہ مہم ہے کہ آپ اپنے اس انگیزے جنسی کو، جس سے آپ لذت حاصل کر سکتے ہیں، وہ انجام دیں، اس کے لیے زمین فراہم کریں. کیونکہ اگر یہ زمین فراہم نہ ہوئی تو پھر تباہی آئے گی اور انسان کی روح اور جسم کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے کازز بھی انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں. یہاں پر اہداف انگیزہ جنسی کو قرآن کریم میں جو بتایا گیا ہے، اس کے اہداف 2 بتائے گئے ہیں، یعنی 2 بڑے اہداف. اس کے نیچے ذیلی اہداف بھی ہیں، اس کے نیچے سیکنڈری گولز بھی ہیں، مگر 2 بڑے اہداف ہیں. ان میں سے ایک ہے آرامش اور سکون، اور دوسرا ہے تکثیر یا تولید نسل، یعنی حیات انسانی کا زیاد کرنا. یہ 2 بنیادی اور بڑے اہداف قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ انگیزہ جنسی کو انسان کی فطرت کے اندر رکھنے کی وجہ سے یہ بہت مہم ہے. آپ اس کی بارے میں جو آیت ہے قرآن میں، اس کی طرف اگر رجوع کریں تو خداوند فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. یعنی یہ جو لتسکنوا الیہا ہے کہ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم لوگ سکون حاصل کر سکو. کس سے؟ ازواج سے. اور یہ سب کہاں پر ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو یہ غریزہ جنسی یا یہ انگیزہ جنسی جو فطرت میں رکھا گیا ہے، یہ الہی ہے. اس سے انسان لذت اٹھاتا ہے. لذت یعنی یہی سکون. یہ جو سکون کی کیفیت ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو شادی کے بعد سکون کا قرآن کہہ رہا ہے، اور بہت ساری زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد سکون نہیں ہے، ایک بے سکونی کی کیفیت ہے. تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا فارمولا یہ ہے کہ شادی کرو تاکہ سکون حاصل کرو، مگر جو بیویاں ہمیں میسر ہیں ان سے تو سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا. یا یہ کہ ہم نے شادی اس لیے کی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے شادی کی، جس نے نکاح کیا، اس نے میری سنت پر عمل کیا اور اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اور بقیہ آدھے دین کے لیے کوشش اور تلاش کرے. تو جب انسان یہ ساری حدیثیں سن کے شادی کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور شادی کے بعد اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایسے سوالات کو سامنے لاتا ہے. یہاں پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ جس انسان نے سکون حاصل کرنے کے لیے شادی کی ہو تو وہ شادی سے پہلے انتخاب والے مرحلے میں سکون کو مد نظر رکھے گا. اس کی عقلی دلیل یہی ہے. اگر کوئی انسان صرف غریزہ جنسی اور جنسی شہوات کو مد نظر رکھ کر شادی کرے گا تو وہ اس کا غریزہ پورا ہو جائے گا، اس کی وہ خواہش ارضا ہو جائے گی، مگر اس کے سکون کا ضامن کوئی بھی نہیں ہے. اس سکون کے لیے آپ کو شادی سے پہلے بہت سارے مقدمات حل کرنے پڑیں گے جو آپ کو سکون دیں گے.
اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر شادی سے پہلے انتخاب کے مرحلے میں بہت زیادہ دقت اور زحمت اٹھائیں تاکہ وہ ازواج کے بعد قرآن کا یہ بات ثابت ہو جائے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، آرامش حاصل کرو۔ مگر غریزہ جنسی اور شہوات جنسی کی وجہ سے اگر شادی انجام دیں گے تو وہ غریزہ تو ارضا ہو جائے گا مگر پائیدار نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو سکون بھی حاصل ہو، ذہنی سکون، روحی سکون، نفسانی سکون۔ تو یہاں پر غریزہ جنسی میں ایک ہے آرامش و سکون اور دوسرا ہے تولید نسل۔ انگیزہ جنسی میں عزیزان ایک جو بڑی چیز ہے وہ ہے انحرافات جنسی، یعنی جنسی انحرافات، انسان کا منحرف ہونا، کیونکہ یہ انگیزہ تو ہر انسان کے اندر ہے، یہ انگیزہ تو ہر بشر کے اندر ہے کہ وہ لذت اٹھانے کے لیے انگیزہ جنسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی یہ انگیزہ خطرناک ترین انگیزہ، یعنی یہی مقدس اہداف جو اسلام نے بتائے ہیں کہ سکون و آرامش و تولید مثل یا تولید نسل، یہ مقدس اہداف ہے، مگر اس کے ساتھ خطر بھی موجود ہے کیونکہ یہ انگیزہ جنسی بہت پاورفل ہے، ممکن ہے آپ کو انحرافات جنسی کی طرف رغبت دے۔ اسلام کی نگاہ میں انحرافات جنسی کہتے کسے ہیں؟ اسلامی تعلیمات میں ہر وہ عمل جنسی جو فطرت، عقل اور شریعت کے خلاف ہو یا اس سے سازگار نہ ہو اس کو کہتے ہیں انحرافات جنسی یا اختلال جنسی۔ یہ اس کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ انحرافات جنسی یعنی کیا، اس کی حد بندی کی گئی ہے، اس کی قید لگائی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک چیز آپ کے نفس میں فطری طور پر ڈال دی گئی ہو اور پھر اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور گائیڈ لائنز نہ بتائی جائیں۔ آپ اسلام سے اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اسلام جب آپ کو ایک حکم دیتا ہے تو اس کے پروز اینڈ کونس بھی بتاتا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتاتا ہے، اس کی حد بندی کرتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے، آپ کو کنڈیشنز معین کرتا ہے آپ کے لیے۔ اس کنڈیشن کو توڑنا اور ان باؤنڈریز کے باہر جا کے جو بھی عمل انجام دے گا اس کو ہم انحرافات جنسی کہتے ہیں یا اختلالات جنسی میڈیکل سائنس کی زبان میں۔ یہاں پر اختلالات جنسی میں ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ خدا نے بیویوں کو، ازواج کو اور اس دور کے مطابق کنیزوں کو مومنین کی صفات میں جہاں ان کو بولا کہ اپنی عفت کا مظاہرہ کریں اور اپنے جنسی خواہشات کو کنٹرول کریں غیر از ان دو کے، یعنی کنیزیں اور بیویاں، وہاں پر شرط لگا کہ قرآن نے بولا کہ خدا فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بھی اس سے زیادہ چاہے، جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیویاں اور کنیزیں، جو بھی اس سے زیادہ کی خواہش جنسی رکھے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس وہی لوگ عادون ہیں۔ عادون یعنی حد سے تجاوز کرنے والے، یہی جو شریعت نے باؤنڈری بنائی ہے اور حدود معین کی ہیں اس سے باہر جانے والے، اس کو کہتے ہیں عادون، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے، اور ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو ہم نے بتایا کہ انحرافات جنسی ہیں، اس کے اندر دو چیزیں مہم ہیں۔ انحرافات جنسی میں ایک ہم جنس گرائی ہے، ہوموسیکشولیٹی ہے، اور دوسرا ہے روابط ناسالم اور نامشروع، یعنی وہ روابط جو نکاح اور عقد اور شادی کے بجائے وجود میں آتے ہیں، وہ جنسی روابط، وہ لذت آور روابط جو ان چیزوں کے بغیر یعنی ازدواج کے بغیر جو وجود میں آتے ہیں، ایک اس کو اسلام نکوئش کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے اور آپ کو خبردار کرتا ہے، وہ بھی آپ ہی کے لیے، کہ عذاب تو اس کا ہے مگر اس کے روحی، روانی اور جسمانی کوز بھی آپ کو اثر انداز ہوں گے آپ کی زندگی پر۔ یہی جو ہم جنس گرائی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن کلچرز میں، ویسٹرن سوسائٹیز میں اس کے لیے تبلیغ کی جاتی ہے اور اس کے لیے آرگنائزیشنز ہیں، اس کا پرچار کیا جاتا ہے، اس کے لیے قانون بندی کی جاتی ہے، اس کو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں
لایا جاتا ہے ہم جنس گرائی کو، اور اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اور بہت سارے مسلم فیملیز اور مسلم کمیونٹیز اس سے پریشان ہیں کہ وہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو اس ہوموسیکشولیٹی کے قانون سے کیسے بچائیں، یعنی اس ہم جنس گرائی سے ان کو محفوظ کیسے کریں. کیونکہ ہمارا مقصد بچوں کو محفوظ کرنا نہیں تھا، تو اب جب بچے غربی معاشرے میں ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ان اخلاقی اور جنسی انحرافات کا شکار ہو رہے ہیں، تو اب ہمیں مشکلات آ رہی ہیں اور ہمارے پیر اس قدر دھسے ہوئے ہیں اور پھنس گئے ہیں یورپی ممالک میں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ کسی نے 30 سال 35 سال قسطوں پہ گھر لیا ہوا ہے، کسی نے 10 سال قسطوں پر گاڑی لی ہوئی ہے، کسی نے وہاں پر بزنس کھولا ہوا ہے، اور وہ بھی بینک سے لون کی صورت میں یا قسطوں کی صورت میں. تو یہ انسان ایسی صورت میں تو یہاں سے بچوں کو نہیں نکال سکتا، یا بہت سارے اور دوسرے مسائل. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ بچے وہاں پر تربیت حاصل نہ کریں، اور دوسری طرف یعنی ایک انسان ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان مثال کے طور پہ اختلاف ہے بچوں کو لے کر. ایک کہتا ہے کہ نہیں، یہی جنت ہے اور یہی یورپ کا معاشرہ اور یہی غربی کلچر، یہ بہشت ہے، بچے یہیں پر پلے بڑھیں گے اور یہیں پر سب کچھ ہوگا. مگر اس کے مقابلے میں دوسرا فرد کہتا ہے کہ یہاں پر بچے نابود ہوں گے، ان کی پرورش، ان کی تربیت نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بچے جب بڑے ہوتے ہیں، اور یہ سب کا تجربہ اور ایکسپیرینس ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ نہ دین کے رہتے ہیں، نہ ماں باپ کے رہتے ہیں، اور نہ اخلاق کے پیرائے میں کوئی عمل اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پوری طرح ان کی ایجوکیشن سسٹم پر، ان کے کلچر اور سوسائٹی پر انحصار کیا. اور آج خطرناک نتائج آپ کے بچوں کی انحرافات جنسی اور بہت ساری اخلاقی پستیاں اس کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. یہاں پر روابط ناسالم اور نامشروع کے حوالے سے ہم اس بات کو ذکر کر دیں کہ ہمارے معاشروں میں، بالخصوص پاکستانی معاشروں میں، روابط ناسالم یعنی ایک ایسے رابطے میں آنا لڑکا اور لڑکی کا، زن و مرد کا، جو مشروع نہیں ہے، جو شریعت نے جس کا حکم نہیں دیا ہے، جو ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. مگر جب یہ روابط میں آتے ہیں تو پھر اس کو اسلام کہتا ہے کہ انحرافات جنسی کا شکار ہوئے ہیں. کیونکہ ممکن ہے بہت قدرت نہ ہو ان کے اندر، اقتصادی مسائل کی وجہ سے، مختلف شرائط کی وجہ سے یہ اس حلال طریقے سے ایک دوسرے تک رسائی حاصل نہ کر سکے ہوں. اس لیے یہ اس روابط ناسالم یا ایک رابطے نامشروع میں پڑ گئے ہیں. اس کی طرف ہمیں اور آپ کو اور والدین کو اور وہ جو تربیتی ادارے ہیں اور وہ دینی اسکالرز، ان کو ان باتوں کو عام کرنا ہے. یہ آگاہی اور شناخت دینی ہے لوگوں کو کہ ان چیزوں کو کیسے بچائیں. یہاں پر لوگ جو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ انحرافات جنسی تو موجود ہیں، ہم خود بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. ہمارے فیملیز میں، دوست احباب میں، سرکلز میں، کمیونٹی میں بہت سارے افراد ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو ارتباط نامشروع میں ملوث ہیں، ارتباط قائم کیے ہوئے ہیں، مگر نہ کوئی نکاح ہے، نہ کوئی عقد، نہ کوئی شادی بیچ میں نہیں ہے. تو پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان چیزوں کو بچائیں، کیسے انحرافات جنسی کو پیشگیری کریں. اس کے بارے میں 4 طرح کی پیشگیری، یا اسلام آپ کو جس طرف رہنمائی کرتا ہے، 4 طریقوں سے آپ کوشش کر سکتے ہیں اور جدیت کے ساتھ، پوری تلاش اور زحمت کے ساتھ، تھوڑی سی اذیت بھی اٹھانی پڑے گی. ان 4 طریقوں سے آپ ان انحرافات جنسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ہے آگاہی اور شناخت. آگاہی اور شناخت یعنی انسان کو آگاہی دینا، اس کو علم دینا، اس کی شناخت کو ٹھیک کرنا کہ اس انحرافات جنسی کے بعد آنے والے مراحل یا آنے والے حادثات بہت منفی ہوں گے. آپ کی شخصیت کے لیے خطرہ ہے، آپ کی سوسائٹی میں ریپوٹیشن کے لیے خطرہ ہے، آپ کے لیے گناہ ہے، عصیان ہے، خدا کی نافرمانی ہے، اور اس کی وجہ سے عذاب دنیا میں. آپ جب خدا کی نافرمانی کریں گے تو پھر آپ
اپنی روح و نفس و روان کو، اپنے دماغی صحت کو نہیں بچا سکتے. کہ ہم نے پچھلی والی سیریز میں مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ ذہن پر کیا اثرات پڑتے ہیں خدا کی نافرمانی کرنے سے. تو ایک تو ہے آگاہی اور شناخت دینا انسان کو، یعنی معاشرے میں اور کمیونٹی میں جب یہ آگاہی اور شناخت اپنی جڑوں کو مضبوط کرے گی اور ہر شخص ایک دوسرے کی مدد کر کے اسے آگاہی دے گا، تو پھر ممکن ہے کہ ان انحرافات جنسی سے جان چھڑائی جا سکے. یعنی اگر آگاہی نہ دیں آپ تو انسان جو اس چیز میں ملوث ہے وہ اس عمل کا عادی ہو جائے گا اور اس کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوگا، اور وہ ممکن ہے یہ سمجھے کہ یہ بہت عادی ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، یعنی مجھے کیا اور تجھے کیا والی کہانی ہے. جب انسان ایک دوسرے کو آگاہی دیں گے، یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اسی کا نام ہے کہ آگاہی دینا، یعنی اسی خدائی پیٹرن کو، اسی فارمولے کو کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا علمی نام آگاہی دینا اور شناخت کا پختہ کرنا ہے. اسی کا علمی نام یہی آگاہی اور شناخت ہے. یعنی آپ کسی برے عمل کی وہ تردید کریں، کسی برے عمل سے کسی کو روکیں، اور روکنے کے بعد پیشنہاد دیں، اس کو آپشنز فراہم کریں، اس کو اپنے پاس سے راستے بتائیں کہ یہ آپ اس لذت کو، اس انگیزے جنسی کو جو آپ کو لذت تک لے کے جاتا ہے، اس کے راستے بہت سارے ہیں، آپ اس راستوں کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کریں. اس کے بعد آتا ہے تربیت اور پرورش معنوی، یعنی یہی جو انحرافات جنسی کو روکنے کے لیے 4 مراحل ہیں. ایک ہے آگاہی و شناخت اور دوسرا ہے تربیت اور پرورش معنوی، یعنی ماں باپ، یعنی خاندان والے، خاندان کے بڑے بزرگ اپنی طرف سے یہ اپنے بچوں کے لیے بچپنے سے آگاہی اور شناخت اور پھر پرورش معنوی، قرآنی تعلیمات، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات، ان کی تعلیمات کو ان کے ذہن میں پختہ کریں عمل کے ذریعے، نہ کہ لفظ کے ذریعے. لفاظی نہیں، عمل چاہیے. یعنی بہت سارے فیملیز کو آپ دیکھیں گے مختلف ممالک میں، ویسٹرن کلچرز میں یا پاکستان کے کلچرز میں، وہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرنے کی طرف یا قرآن کی تعلیمات کی طرف لگا دیتے ہیں، مگر خود کا عمل بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ بچہ اس قرآن سے بہت کم لے گا، وہ اعتراف سے، اس محیط سے بہت زیادہ اثر لے گا. تو بچے کے لیے ماں باپ کا عمل بہت زیادہ مہم ہے. قرآنی تعلیمات سے بھی زیادہ مہم ماں باپ کا عمل ہے. وہ اپنے گھر میں، اعتراف میں، خاندان میں اعمال کو دیکھ کر بہت زیادہ سیکھتا ہے، نہ کہ صرف لفاظی. یعنی قرآن، صرف قرآن نہ، تعلیمات قرآن اور روح ہدایت قرآنی. صرف قرآن کسی کو نہیں بچاتا. صرف قرآن پڑھنا سکھا دے، صرف قرآن حفظ کرا دے، یہ قرآن کا موضوع حفظ کرنا نہیں ہے. قرآن کا موضوع یہ نعمتیں حاصل کرنا نہیں ہے. قرآن کا موضوع مردے بخشوانا نہیں ہے. قرآن کا ایک موضوع ہے اور اس کا موضوع ہے ہدایت. ہدایت انسان تا روز قیامت. یعنی جب تک قیامت نہیں آتی، روز محشر نہیں آتا، تب تک یہ قرآن انسانی حیات کے لیے ہر مرحلے میں ہدایت ہے. تو صرف قرآن کی طرف ماں باپ، والدین اور خاندان کے بزرگ اکتفا نہ کریں کہ صرف قرآن پڑھنے میں لگا دو. اس روح قرآن، یعنی آپ کا معلم جو قرآن پڑھانے آ رہا ہے، جو حافظ ہے، اس کی شخصیت کو پرکھیں، اس کی جدیت کو پرکھیں. ممکن ایسا ہو کہ وہ پروفیشن تو نہیں ہے جو آپ کے بچے کو قرآن پڑھانے آ رہا ہے، اس کا کام اور پیشہ تو یہ نہیں ہے، وہ حافظ پیشہ ور تو نہیں ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ مجھے قرآن سکھانا ہے اور حفظ کرانا ہے اور اس کے عوض مجھے اتنے پیسے لے کے یہاں سے چلے جانا ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایسے حافظ اور ایسے معلم اور ایسے دینی استادوں کے حوالے کیا ہوا ہے جو پیشہ ور ہیں، تو پھر یہ انحرافات جنسی اور یہ مختلف قسم کی پرورش اور تربیت معنوی کے بہت سارے مراحل حل نہیں ہوں گے. تو
تو یہاں پر والدین کو جدیت سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے شادی، عقد یا نکاح۔ انحرافات جنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو بچانے کے لیے جوانوں کی شادیاں کریں۔ جو جوان اس شرائط کے حامل ہیں وہ تو فوراً شادی کریں، ان کو رغبت دلائیں، تشویق کریں، اور اگر وہ کام انجام نہیں دیتے تو ان کو اعتراض کریں۔ بڑے بزرگ ان پر نکوہش اور اعتراض کا مرحلہ قائم کریں کہ آپ کی شرائط مہیا ہیں، شادی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ شادی نہیں کر رہے تو پھر ڈیفینیٹلی انحرافات جنسی میں مبتلا ہوں گے۔ مگر وہ لوگ، ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو جوان ہیں مگر شادی کی اخراجات یا وہ معاشرے میں جو ہمارے عام ہیں شادی کے لیے جو اخراجات چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پر ذمہ داری ہے ان آرگنائزیشنز کی یا ان خیرین کی یا وہ لوگ جو کار خیر کرتے ہیں اور وہ دینی ادارے، حالا مسجد ہو یا کوئی ٹرسٹ، وہ جو کمک کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں، ان کا سب سے زیادہ ترجیح دینی چاہیے کس پر؟ کہ جوانوں کو اتنے اقتصادی طور پر مضبوط کریں کہ وہ شادی کی طرف رغبت پیدا کریں اور شادیاں کریں۔ بہت ساری آرگنائزیشنز یہ کام انجام دے رہی ہیں مگر پھر بھی وہ تعداد جو جوانوں کی انحرافات جنسی کا شکار ہیں ان تک رسائی نہیں ہے، ان ٹرسٹ اور خیرین اور آرگنائزیشنز کی رسائی حاصل نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کا دینی جذبہ آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دینی رسومات پر پیسہ لگاؤ، تو یہاں پر ایک روان شناسی یا سائیکالوجی کے عنوان سے اگر آپ اپنے جوانوں کو، اپنی سوسائٹی کو اور اپنے سماج کو، اپنی کمیونٹی کو کم سے کم، یا اپنے جوان جو آپ کے خاندان میں ان کو بچانا چاہتے ہیں، تو وہ پیسہ اور وہ ڈونیشن ان کی شادی یا آپ کے دوست احباب میں یا جاننے والوں میں یا آپ کے گلی محلوں میں اگر کوئی ایسا نیاز مند ہے جو انگیزہ جنسی رکھتا ہے اور شادی کی طرف رغبت رکھتا ہے اور وہ صرف پیسوں کی وجہ سے شادی کو انجام نہیں دے رہا، تو پھر یہ گناہ ان لوگوں پر ہے جن کی عقل صحیح کام نہیں کرتی اور وہ پیسہ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی بجائے غلط جگہ پر لگاتے ہیں۔ ویسے تو یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس قدر چیز پرووائڈ کرے، اتنا اقتصادی طور پر ان کے شرائط کو مضبوط و محکم کرے کہ ان کو یہ مسائل ہی پیش نہ آئے۔ مگر اگر کسی بھی حوالے سے اسٹیٹ یا اسلامی ریاست اس طرف قدم نہیں بڑھاتی تو پھر وہ خیرین اور وہ عقل سالم رکھنے والے علماء ہوں یا افراد ہوں ایسے جو وہ بہت سنجیدگی سے سوچتے ہیں اپنی کمیونٹی کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، جوانوں کی زندگی کے بارے میں، ان کے انحرافات جنسی کے بارے میں، اگر کوئی اتنی دقت سے سوچتا ہے تو وہ جو فنڈنگ ہے وہ یہاں پر لگنی چاہیے، نہ کہ آداب و رسومات میں۔ رسومات مہم نہیں ہے، وہ جوان جو شادی کی عمر کو پہنچ کے بھی شادی کی شرائط نہیں رکھ رہے وہ مہم ہے۔ تو رسومات کے مقابلے میں ہے ایک واجب کام، اور یہ کار خیر ہے، اس کے ذریعے وہ گناہ جو نہیں انجام دیں گے آپ کی مدد کے حوالے سے، جب آپ ان کی مدد کریں گے اور وہ گناہ سے بچ جائیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہی جا رہا ہے۔ آداب و رسوم میں ممکن ہے آپ کا نام نہ آئے مگر خدا کے نزدیک یہ کام بہت زیادہ اہمیت اور محبت والا ہے خدا کے نزدیک۔ تو یہ جو لوگ اس بات کی شرائط رکھتے ہیں، اتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، تو جتنا ہو سکے آداب و رسومات مذہبی کے مقابلے میں جوانوں کی مدد کریں اور جوانوں کی انحرافات جنسی کے مسائل کو حل کریں۔ چوتھا ہے روابط زن و مرد، اس میں محدودیت قائم رکھنا۔ یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انحرافات جنسی کن چیزوں سے روکا جا سکتا ہے، تو پہلا ہم نے بتایا آگاہی و شناخت، دوسرا ہم نے بتایا تربیت اور پرورش معنوی، تیسرا ہم نے بتایا شادی اور عقد اور نکاح یا اس طرح کی چیزیں کہ مشروع ہو، شرعی رابطہ ہو زن و مرد کا، لڑکا لڑکی کا، شریعت کی باؤنڈری کے باہر نہ ہو، اور چوتھا ہے کہ زن و مرد کے، لڑکا لڑکی کے
जो आपस में नामहरम हैं इनकी महदूदियत को कायम रखना, जिसको रियायत हरीम भी कहते हैं। यानी ये महदूदियत को कायम रखने से भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। यहाँ पर एक दास्तान कुरानी का इस्तेफादा करते हैं कि हया और इफ़्फ़त और ये जो महदूदियत है नामहरमों की, ये जो महदूदियत इस्लाम ने तालीम दी है कि आप ऐसी शराइत को ना लाएं जिसके बाद मुकद्दमात जन्म ले इनहराफात जिनसी के। दास्तान हज़रत मूसा और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है कि इन शॉर्ट इसको करके बयान करते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां इन्होंने गूसफंद और भेड़ बकरियों के लिए कुएं से पानी निकालने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि उस वक्त जवान थे और जवान बाहया और बाइफ़्फ़त, हज़रत मूसा के जो जवान हैं उनको मदद की हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को पानी निकालने के लिए। और वहाँ पर उन 2 लड़कियों ने, उन 2 हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने ये हया और इफ़्फ़त इस जवान की भांप ली, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि इस वक्त हज़रत मूसा नबुवत के दर्जे पर फाइज नहीं है, एक जवान है, जवान पाक और पाकीज़ा और मुताहर। ये जो हज़रत मूसा की इन लड़कियों ने देखा कि बाइफ़्फ़त है और बहुत ज़्यादा शर्म और हया के साथ हमारी मदद भी की, तो इन्होंने जाके हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बोला कि ऐसे ऐसे हमने एक जवान को देखा है और जो कुमक की उन्होंने हमारी असिस्टेंट की पानी निकालने के लिए। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बोला कि उनको मेरे पास लेकर आओ। तो ये 2 बेटियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई हैं और कहा है कि हमारे बाबा आपको तलब कर रहे हैं। तो यहाँ पर दास्तान ऐसी है कि जब हज़रत मूसा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं तो वो 2 लड़कियां या 2 बेटियां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हैं और मूसा को रास्ता भी पता नहीं है। यानी रास्ते की रहनुमाई कैसे हो रही है? रास्ते की रहनुमाई ऐसे हो रही है कि ये 2 बेटियां हज़रत शुएब की ये कंकरियों और पत्थर और संगरीजे फेंक कर निशानदेही कर रही हैं, रहनुमाई कर रही हैं कि किस तरफ मुड़ना है और किस तरफ जाना है। तो ये एक हया का उल्गू है, एक रोल मॉडल है। यानी हज़रत मूसा को गवारा नहीं है कि मैं ख़वातीन के या लड़कियों के पीछे जाऊं, वो आगे चल रहे हैं और उनकी रहनुमाई संगरीजे फेंक कर रास्तों की तरफ रहनुमाई कर रही हैं कि यहाँ पर हमने मुड़ना है और वहां से हमें सीधा जाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ में, मुसलमानों में या पाकिस्तानी मुआशरों में, या यही पाकिस्तानी जो दूसरे मगरबी ममालिक में जाते हैं तो ये वहाँ के कल्चर में इतना रस बस जाते हैं कि इस महदूदियत ज़नो मर्द को भूल जाते हैं। यानी यही रियायत हरीम को अपने पास से हटा देते हैं, हज़्फ कर देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको गाइड करने वाला ही अक्ल सालिम नहीं रखता। यानी इंसान तो भेड़ बकरियों की तरह होते हैं। असल मसला तो एक हर कम्युनिटी में, हर मुआशरे में एक लीडर चाहिए, एक लीड करने वाला चाहिए जो इंसान को बताए कि ये काम अंजाम दो और ये काम अंजाम ना दो। मगर जब ये काम अंजाम पा जाता है, यानी यही पाकिस्तानी मुसलमान दूसरे गरबी मुआशरों में जाते हैं तो फिर इस महदूदियत को ख़त्म कर देते हैं। और इस महदूदियत को, यानी महरम और नामहरम की महदूदियत को ख़त्म करने के बाद वो मुकद्दमात आते हैं बाद में, मुमकिन है ज़ाहिर ना हो। खुदा ने हुक्म दिया है कुरान में कि औरतों को हुक्म है कि अपनी जीनतों को मर्दों से छुपा के रखें, जाहिर ना करें। आपकी आवाज़, आपकी नाजुक आवाज़ मर्दों के कानों तक ना जाए, ताकि जिसके दिल में बीमारी है वो कहीं इससे फ़ायदा ना उठाए या इससे कोई गलत मतलब ना ले। मगर जहाँ पर हम देखते हैं कि गरबी मुआशरे में मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द, हालांकि मर्दों की गैरत का तो जनाजा निकल चुका है, वहाँ तो जन सालारी आ चुकी है। जन सालारी मर्द की गैरत का जनाजा निकाल देती है, मर्द की हाकमियत का जनाजा निकाल देती है। ये गरबी सोसाइटी इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ पर जो जाता है वो अपनी हाकमियत को, यानी मर्द अपनी हाकमियत को अपने हाथ से छोड़ देता है।
وہاں پر ہے زن سالار، وہاں پر ہے فیمنزم، وہاں پر زن ڈیسائیڈ کرے گی کہ مجھے باہر کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور آہستہ آہستہ یہ جو حریم شخصی اور رعایت حریم اور یہ محدودیت جو محرم و نامحرم کی آپ اپنے کمیونٹی سے ہٹاتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دروازے کھلتے ہیں انحرافات جنسی کی طرف. تو یہ جو 4 طریقوں سے ہم نے بتایا کہ انحرافات جنسی کو روکا جا سکتا ہے، یہ بہت مہم ہے. ان کو جتنی طاقت اور قدرت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اور جتنی خدا نے آپ کے اندر استعداد رکھی ہے، ان 4 طریقوں پر عمل کر کے انحرافات جنسی کو روکے. اپنے خاندان میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے معاشروں میں اس کو جب ہاتھ سے جانے دیں گے تو پھر جو موقع خطرناک آئے گا وہ کوئی روک نہیں سکتا. وہ سب سے آج بھی ایسا ہی ہے نا، سب کے ہاتھ سے باہر نکل گیا. آج اتنا ماڈل کر دیا گیا ہے کہ عام عوام کو اگر کہیں کہ آپ سر پہ دوپٹہ پہنو یا روسری یا اسکارف ڈالو تو وہ کہتے ہیں کہ بولو بابا یہ کون سی بات ہے، کوئی بھی نہیں پہن رہا، میں پہنوں، مذاق اڑائیں گے میرا. کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ تربیت و پرورش معنوی نہیں ہوئی. کیوں اس طرف نوبت آئی؟ کیونکہ ہم نے حدودیت زن و مرد اور محرم و نامحرم کو اپنی نگاہوں میں نہیں رکھا. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اسلام نے جو کالج میں، اسکولز میں، مدرسوں میں معلم کے ذریعے، حافظ قرآن کے ذریعے جو کہا تھا کہ ان کو آگاہی اور شناخت دو کہ اگر ان انحرافات میں گئے تو پھر اس کا دنیا میں اور آخرت میں کیا خسارہ ہے، تو یہ آگاہی دی نہیں ہم نے. جب ہم نے ان 4 میں سے کسی بھی بات پر عمل نہیں کیا تو پھر شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. کم سے کم جن لوگوں نے کوشش نہیں کی وہ لوگ شکایت نہ کریں کہ ہمارے بچے ایسے ہو گئے اور ہمارے جوان ہماری بات نہیں مانتے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بیٹی نامشروع روابط میں کسی کے ساتھ انوالو ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. تو آج تو کہانی ہاتھ سے نکل گئی، آج تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. جو ان کی تربیت اور جو ان کی پرورش کا دورانیہ تھا وہاں پر چونکہ حساسیت نہیں دکھائی، تو اب صرف خدا سے امید ہے کہ وہ عاقل اور بالغ بنے اور خدا سے تعلق قائم کریں اور اس قائم کرنے کے ذریعے، خدا سے روابط مستحکم کرنے کے ذریعے وہ اس انحرافات جنسی یا اس کے ذریعے لذت اٹھانے سے باز آئیں. اس کے بعد ہے لباس اور مسکن، جو ہم نے بتایا کہ انگیزے اصلی انسان کے وہ لذت کے کون کون سے ہیں. تو ہم نے انگیزہ جنسی کو ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ہے لباس اور مسکن. لباس اور مسکن سے بھی انسان لذت اٹھاتا ہے. لباس انسان کی ضرورت ہے، مسکن انسان کی ضرورت ہے. مسکن یعنی وہی سکون کرنے کی، یعنی رہنے کی جگہ جس کو آپ گھر سے تعبیر کر رہے ہیں. لباس اور گھر، وہ چیز جو اسلام نے بتائی ہے وہ ہے ضرورت کے مطابق چلنا. یعنی آپ کے پاس اتنے لباس ہوں کہ موسم گرما میں اور سرما میں آپ کی ضرورت کو پورا کرے. آپ کے پاس گھر ایسا ہو جو آپ کو بے نیاز کر دے تاکہ آپ لذت اٹھا سکیں. مگر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لباس اور گھر، یہ لذت انحرافات کا شکار ہو جاتی ہے. یہی لذت جو مسکن، گھر اور لباس کے ذریعے انسان کی فطری تقاضوں میں رکھی گئی تھی اور جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہم نے ایسے جانور کو خلق کیا ہے، جانوروں کو خلق کیا ہے کہ جن کے ذریعے، جن کی آپ پشم سے اور جن کے بالوں سے لباس بناتے ہیں اور جن کی کھالوں سے آپ ٹینٹس بناتے ہیں یا مسکن بناتے ہیں یا اپنے رہنے کے لیے ساز و سامان کرتے ہیں. مگر لباس کہاں پر آ کے انحرافات کا شکار ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی حد سے، یعنی جو معین حد ہے اس سے بڑھ کر خریدتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ لباس کو خریدتے بھی ہیں اور استفادہ بھی نہیں کرتے. ان کی ایک شہوت خرید لباس جو ہے، وہ کپڑوں کو خریدنے کی شہوت، وہ جو ان کو لذت ہے وہ اسی حد تک کہ وہ زیادہ کرتے ہیں، ان کی کوانٹٹی کو بڑھاتے ہیں، لباس کی کوانٹٹی کو بڑھاتے ہیں. اس کے بعد ہے مسکن. مسکن یا گھر، گھر کو لینا آپ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور یہ انگیزہ لذت کو کسی حد تک ارضا کر دیتا ہے. انحراف وہاں آتا ہے جب آپ اسی گھر کو تجملات اور مصنوعی زیبائی کی طرف لے جاتے ہیں، یا اس گھر کو متعدد گھر کر دیتے ہیں. ایک گھر میں آپ رہ رہے ہیں، دوسرا آپ نے خرید کے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، تیسرا آپ نے
خرید کے مثال کے طور پہ اس کو بنا رہے ہیں بیچنے کے لیے، جو تجارت بزنس ہے یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر اس میں لذت حاصل کرنا کہ میرے اتنے گھر ہوں، 3-4 گھر ہوں جس میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ رہوں اور باقی میں نے مثال کے طور پہ ٹیمپرری اپنی پکنکس کے لیے، خوش گزارانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر یہ انحراف ہے، یہاں پر یہ لذت انحرافی ہے۔ یعنی لذت آپ کو صرف آئے گی خدا کے نزدیک اسلامی تعلیمات میں لذت مکان یا وہ گھر جو آپ کی ضرورت کو پورا کرے، جو آپ کو لذت دے اور آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، مگر آپ اسی کی حد کو اگر آپ کراس کریں گے تو پھر وہ مادیات اور غیر الہی والی حدود میں داخل ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اسراف ہے، وہاں پر انحراف ہے، وہاں پر یہ لباس کپڑوں کو خریدنا اور مسکن کو خریدنا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے آخری جو ہے لذت حاصل کرتا ہے انسان، ضرورت مرکب یا گاڑی رکھنے کی ضرورت، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچائے، مسافرت میں اس کی مدد کرے، یہ بھی انسان کو لذت دیتی ہے۔ لذت کیسے دیتی ہے؟ یعنی آرامش کا باعث ہے، انسان کے لیے راحت کریٹ کرتی ہے، اور اس کے نہ ہونے سے انسان رنج اٹھاتا ہے، درد اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ گاڑی کی ضرورت بھی انسان کی لذت میں سے ہے، جسے ضرورت مرکب یا نیاز مرکب کہتے ہیں۔ مرکب ہم نے بتایا کہ پرانے زمانے میں ہر وہ چیز جو انسان کو گدھے، گھوڑے اور اونٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف لے کے جاتے تھے، تو آج اس کا ترجمہ اور اس کا مصداق گاڑی ہے۔ گاڑی کا رکھنا اور گاڑی کا ہونا انسان کی ذہنی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس کی لذت، انگیزہ لذت کو بھی ارضا کرتا ہے۔ اور یہی گاڑی اگر انسان کے پاس نہ ہو تو پھر وہ مجبور ہے کہ وہ مسافرت پہ نہیں جا سکتا، وہ بہت سارے ایسے کام انجام نہیں دے سکتا جو اس کے لیے لذت آور ہے، جو اس کی خاندان اور فیملی والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی یہی جو سائیکالوجی میں بتاتے ہیں کہ آپ کو ہفتے میں کم سے کم ایک بار اپنی بزنس اور تجاری فعالیت سے دور ہو کر مسافرت پہ جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، پکنک پہ جانا ہے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی، بیوی بچوں کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کے لیے راحتی ضروری ہے، آپ کے دماغ کو فریشنس کی ضرورت ہے، ایک تراوت کی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنی روز مرہ کی زندگی اور معمول کی زندگی سے کچھ گھنٹوں کے لیے مسافرت پہ اور ٹریول پہ جانا ہے، اور اس کے اثرات واپس آنے کے بعد انسان کے روح و نفس و روان پر اور اس کے زندگی پر بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں۔ تو اور یہی گاڑی کا جو ہم نے بتایا، ہر انسانی نیاز اسی طرح ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ کپڑے اور گھر کی نیاز ہے، ضرورت ہے انسان کو، مگر جہاں بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ انحراف کے مرحلے میں داخل ہوگا۔ یہاں پر گاڑی بھی ایسے ہی ہے، گاڑی کا رکھنا آپ کے لیے نیاز ہے، آپ کی ضرورت ہے، تو اس کو حاصل کریں، اپنی نیاز کو برطرف کریں اور اس سے لذت حاصل کریں۔ مگر جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ میں گاڑی خریدوں اور میں متعدد گاڑیاں خریدوں تاکہ میری زمانے میں واہ واہ ہو، اور میرے مثال کے طور پہ رشتہ دار میں کمپٹیشن ہے، یا اور کسی کمیونٹی میں، سوشل سرکل میں ایک کمپٹیشن جاری ہے کہ میرے پاس کون سا ماڈل ہے اور آپ کے پاس کون سا ماڈل ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس مرحلے میں ڈالا تو پھر اسے کہتے ہیں انحراف، پھر آپ منحرف ہو گئے اس لذت سے، اس انگیزہ لذت سے جو خدا نے آپ کے نفس میں ڈالا تھا کہ اپنے لیے راحتی پیدا کرو، مگر آپ نے اس انگیزہ لذت سے سوء استفادہ کر کے اب آپ چلے گئے ہیں انحراف اور اس باؤنڈری کے باہر، اس اخلاقی باؤنڈری کے باہر جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو ہم نے ڈسکس کیا ہمارا یہ ٹاپک انگیزے کا، کہ 3 نفس کے اصلی انگیزے، بقا، کمال اور لذت، یہ یہاں پر اختتام کو پہنچا، اور آگے آنے والے درس میں ہم شناخت اور ادراک پر بحث کریں گے۔ شناخت کی حقیقت کیا ہے، ادراک کسے کہتے ہیں، اور یہ کیسے ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔